मकबूजा कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पहलगाम में जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, इसकी तवक्को हम बहुत अरसे से कर रहे थे। बहुत अरसे से हम आपको ये वार्न कर रहे थे कि भारत किसी भी वक्त कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के खिलाफ एक जंगी कार्रवाई का आगाज कर सकता है। पिछले 1-1.5 साल से इसकी जंगी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल थीं। मुसलसल वो हमारी सरहदों के पास एक्सरसाइज कर रहे थे। नया इक्विपमेंट इंडक्ट किया जा रहा था। $100 अरब से ज्यादा असलहा उसने रिवायती जंग के लिए खरीदा, डिप्लॉय किया, ऑपरेशनलाइज किया, हमारी सरहदों के करीब डिप्लॉय किया। अपनी तमाम फॉर्मेशंस और जो बैटल कमांड्स हैं, उनकी थिएटर कमांड्स और उनके जितने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, उनको तैयार किया, वॉर डॉक्ट्राइन्स रीडिफाइन की, और फिर आलमी सतह पर जिस तरीके से वो अपनी डिप्लोमेसी कर रहा था, ये तमाम इस बात की जानिब इशारा थे कि किसी भी वक्त वो किसी भी बहाने से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग का आगाज कर सकता। जो कुछ पहलगाम में हुआ और उसके बाद अब क्या होगा, इस पर हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। पहले हम आपको जरा तारीख में पीछे लेके जाएंगे ताकि आप अपने बदनीयत और अपने इस खबीस बातिन दुश्मन की फितरत को समझ लें। ये बात तमाम मुसलमान, तमाम पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया। कायदे आज़म ने जब ये फरमाया था कि हम 2 नेशन आइडियोलॉजी पर हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया को तकसीम कर देंगे, तो ये सबसे बड़ी तौहीन और जिल्लत थी इन हिंदुओं के लिए जो भारत को अपनी माता समझते हैं। कायदे आज़म ने इनकी भारत माता को बीच में से काट के एक मुसलमान रियासत निकाल ली थी। यही 2 नेशन आइडियोलॉजी थी। इसी बात का जिक्र आर्मी चीफ ने किया था, जिस पर पूरे भारत को इतनी आग लग गई कि ऐसा सिपह सालार क्यों आ गया जो पाकिस्तान की नजरियाती और रूहानी असास पर ईमान रखता है। तो पाकिस्तान की तकसीम के बाद से ही इन मुशरिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जंगी कार्रवाइयों का आगाज किया है। आपको याद है कि पाकिस्तान बनने के फौरन बाद इन्होंने कश्मीर में फौजें दाखिल की और जवाब में कायदे आज़म ने भी कश्मीर में फौजें दाखिल की। आज जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का इलाका हमारे पास है, वो कायदे आज़म की उस मुजाहिदाना कार्रवाई के नतीजे में है। भारत ने शुरू में इनको ये तकब्बुर था कि हम आज़ाद कश्मीर में, या सिर्फ आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि यानी जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में, गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फौजें दाखिल कर देंगे और इस सारे इलाके पर जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। कायदे आज़म ने जवाब में इनकी शहरग को पकड़ लिया। जो मुजाहिदीन दाखिल किए, स्काउट्स दाखिल किए, गिलगित बल्तिस्तान के स्काउट्स, चित्राल स्काउट्स, जो भी पाकिस्तान आर्मी के एलिमेंट्स अवेलेबल थे उनको दाखिल किया। ये जंग जो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और उन इलाकों में शुरू हुई, वो 1.5 साल तक तकरीबन जारी रही। जब तक कायदे आज़म हयात थे, कायदे आज़म ने ये जंग खत्म नहीं की। इन हिंदू मुशरिकों की जान हलक में आ गई थी, किसी तरह इनसे जान छुड़ाए नहीं छूटती थी कि किस तरीके से ये इस जंग को रुकवाएं। ना ये हिंदू मुशरिक कश्मीर छोड़ना चाहते थे, ना कायदे आज़म इनसे निगोशिएट करते थे। किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज कायदे आज़म कश्मीर के मामले पर नहीं करना चाहते थे। तो मजबूरन ये जंग इन हिंदुओं को लड़नी पड़ी जब तक कायदे आज़म जिंदा थे। और जैसे ही कायदे आज़म का इंतकाल हुआ, ये फौरन चीखते चिल्लाते भागे अक़वाम मुत्तहिदा में, आलमी ताकतों के पास कि हमें बचाओ।
وہاں جا کے عالمی طاقتوں سے کہا کہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں کہ آپ کشمیر میں سیز فائر کر دیں، ہم جو آپ کہتے ہیں کریں گے، ہم انتخابات کروائیں گے، پلیبسٹ کروائیں گے، رائے شماری کروائیں گے، جو کشمیر کے عوام کہتے ہیں۔ ان کے تمام بڑے بڑوں نے دنیا کے سامنے وعدے کیے کہ ہم زبردستی بالکل کشمیر پر قبضہ نہیں رکھنا چاہتے، ہم اس کا حق کشمیر کے عوام کو دیں گے۔ مگر اس وقت کی پاکستان حکومت قائد اعظم کے انتقال کے بعد دباؤ میں آ گئی۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں جا کے UN سیکیورٹی کونسل میں وہ ریزولوشن قبول کر لی کہ کشمیر میں سیز فائر کر دیا جائے، اور اس کے بعد ایک پلیبسٹ ہوگا، لوگوں سے استصواب رائے، لوگوں سے رائے پوچھی جائے گی۔ وہ بات اور 75 سال ہو گئے، کشمیر میں کبھی پلیبسائٹ نہ ہو سکا۔ یہ فطرت ہے آپ کے دشمن کی۔ ہم کو بہت پہلے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ کس طرح آپریٹ کرتا ہے۔ پہلے جنگی طاقت استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، کتے کی طرح ذلیل ہوتا ہے، پھر عالمی طاقتوں کے پاس بھاگا ہوا جاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، گھٹنوں پہ آ جاتا ہے، منتیں ترلے کرتا ہے، روتا پٹتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے بچا لو۔ جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو پھر یہ فرعون بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی کمینگی اور حرام زدگی شروع کر دیتا ہے، جو اس کی اصل فطرت ہے۔ 1948 میں جب سیز فائر ہوا، اس کے بعد انہوں نے کبھی کشمیر کہ نہ پلیبسائٹ کروایا۔ پہلے کہتے رہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ آگے جا کے انہوں نے کیا کہ جب ان کے پاس، اس پہ آئیں گے ابھی ہم۔ یہی سب کچھ انہوں نے 1971 میں کیا۔ یاد رکھیے گا کہ انڈیا کبھی بھی، اس کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ کبھی بھی پاکستان سے اس نے اکیلے جنگ نہیں کرنی جب تک عالمی طاقتوں کو اپنے ساتھ نہ ملا لے۔ یہ ہمیشہ سے اس کی ملٹری ڈاکٹرائن رہی ہے، ہمیشہ سے اس کی ملٹری اسٹریٹجی رہی ہے کہ یہ اکیلا کبھی پاکستان سے جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ 1971 میں ایسٹ پاکستان کے خلاف اس نے جو جنگ کی، کہتے تو ہیں کہ ہمیں بڑی کامیابی نصیب ہوئی اور ہم نے پاکستان کو شکست دی، پورا سوویت یونین ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، سوویت طاقت ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے سوویت یونین کے ذریعے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو دھمکی کروائی تھی کہ انڈیا جو ایسٹ پاکستان میں پاکستان توڑنے کے لیے کیمپین کرے گا تو کوئی عالمی طاقتیں دخل نہ دیں۔ چین اس وقت کمزور تھا، چین کو تو سوویت یونین نے دھمکا کے روک دیا، اور اسرائیل کے ذریعے انہوں نے امریکنز کو پیچھے ہٹا کے رکھا ہوا تھا۔ نکسن کا دور تھا، اور اسرائیل اور انڈیا نے اس وقت کولیبریٹ کیا تھا۔ اسرائیل کا اس وقت کوئی ملٹری رول ایز سچ اسرائیلی فوجیں یہاں پر آئی ہوں ایسا نہیں تھا، لیکن اسرائیل ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل انوائرمنٹ میں امریکہ کو قابو کرنے میں اسرائیل پوری طریقے سے انڈیا کی ہیلپ کر رہا تھا۔ تو 1971 میں جو پاکستان کے خلاف انہوں نے جنگی کارروائی کی، ایک جانب فزیکلی سوویت یونین موجود تھا جو اسلحہ بھی سپلائی کر رہا تھا، ٹریننگ پروگرام اور راستے بھی دے رہا تھا، ڈپلومیٹک پولیٹیکل سپورٹ بھی دے رہا تھا، ساتھ ساتھ اسرائیل امریکہ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس انوائرمنٹ میں انہوں نے گراؤنڈ آفینسو کیا، جب ان کو یہ یقین تھا کہ عالمی طور پر اب کوئی انٹرنیشنل پریشر انڈیا پر نہیں آئے گا۔ اور یہی ہوا، آپ نے دیکھا کہ امریکہ دھمکی لگاتا رہ گیا کہ ہمارا 5th فلیٹ اور 6th فلیٹ آ رہا ہے بے آف بنگال میں انڈیا کو روکنے کے لیے، لیکن وہ صرف بکواس تھی۔ آلریڈی اسرائیل کا پریشر امریکنز کے اوپر اتنا تھا کہ آپ نے کسی صورت پاکستان کی مدد نہیں کرنی، مشرقی پاکستان کو آپ الگ ہونے دیں۔ نتیجہ یہی ہوا کہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، لیکن جیسے کہا کہ یہ صرف انڈیا کی ملٹری وکٹری نہیں تھی، ہماری صفوں کے غدار اور بٹریل اور ٹریزن، اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے، لیکن انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی انہوں نے عالمی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک ڈپلومیٹک بلاک بنا لیا تھا کہ جو پاکستان کو آئسولیٹ کر چکا تھا کہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کو کوئی سپورٹ نہ مل سکے۔ یہ طریقہ واردات ہے ان کا۔ اس کے بعد 1979 میں سوویت یونین افغانستان میں داخل ہو گیا۔ اب یہ انڈینز کے لیے ایک اور موقع تھا کہ وہی سوویت یونین جو 71 میں جس کے ساتھ مل کر یہ پاکستان توڑ چکے تھے، اب یہ پلان کر رہے تھے کہ مشرق اور مغرب سے افغانستان کے ذریعے اور مشرقی سمت سے دونوں طرف سے دبا کے پاکستان کو یہ بیچ میں سے 2 حصوں میں تقسیم کر دے۔ ان کا خیال تھا پہلے کہ پاکستان سوویت یونین کو ریزسٹ نہیں کر سکے گا، سوویت ٹینک خود ہی داخل ہو جائیں گے پاکستان میں، وہ نہ ہو سکا۔ پوری 80s کا جو شروع کا پیریڈ ہے 5-6 سال، پاکستان نے سوویت یونین کو افغان جہاد میں پھنسا کر افغانستان کے اندر دفن کر دیا۔ لیکن بہرحال سوویت یونین افغانستان میں موجود تھا، اور انڈینز اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ پھر سوویت یونین اور انڈیا نے مل کر پلان کیا کہ ہم پاکستان کو بیچ میں سے 2 حصوں میں کاٹ دیں گے۔ 1986 میں ان کی جو بڑی ملٹری ایکسائز ہوئی تھی اس کا نام بھی آپریشن براس ٹیکس تھا، کہ مقصد یہ تھا کہ ہم مشرق سے داخل ہوں گے اور
مغرب کی جانب سے افغانستان کی جانب سے سوویت ٹینک داخل ہوں گے، وہ ایک ڈبل پنسر ہوگا دونوں جانب سے پاکستان کو، چونکہ ہماری ڈیپتھ اتنی زیادہ نہیں ہے تو پاکستان کو یہ کاٹتے ہوئے آپس میں مل جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جنرل ضیاء الحق راجیو گاندھی کے پاس وہ کرکٹ ڈپلومیسی کرنے کے لیے دہلی گئے، اور انہوں نے راجیو کے کان میں جو اس وقت تھریٹ کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ تم بے شک کوشش کر لو لیکن پاکستان پھر اپنے نیوکلیئر ویپنز یوز کرے گا۔ پاکستان ختم ہو جائے بے شک، لیکن دنیا میں 50-60 مسلمان ملک اور بھی باقی بچیں گے، لیکن اگر ہم نے ہندو بھارت کو ختم کر دیا تو پھر ہندوؤں کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچے گا، دنیا میں کوئی ہندو ملک اور باقی نہیں بچے گا، اور ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اور ہم ان کو استعمال کریں گے۔ انڈیا نے روس کے ساتھ مل کر پاکستان کو ایک دفعہ پھر دبانے کی کوشش کی، جواب میں جنرل ضیاء الحق نے ویپن آف لاسٹ ریزورٹ استعمال کرنے کی دھمکی دی۔ ہم تمہارے دانت توڑ دیں گے، تمہارے پورے ملک کو جلا کر راکھ کر دیں گے، ہمارا ملک جلتا ہے تو جلے، ہم تو شہید ہوں گے، تم کتے کی موت مرو گے، ویسے ہی تم دنیا میں بھی تم مرتے ہو، تمہیں جلایا ہی جاتا ہے، وہ ہم جلا دیں گے تم کو، ہم ایٹمی ہتھیار استعمال کریں گے، بکواس بند کرو۔ یہ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ راجیو نے پوری اپنی وہ جو ساری آپریشن براس ٹیکس کی پلاننگ تھی اس کو وڈرا کر لیا، اور وہ جو تھریٹ تھا کہ پاکستان پر ایک بہت خوفناک جنگ مسلط ہونے والی ہے وہ خطرہ ٹل گیا۔ یہ 80s میں، اس سے پہلے 1980s کے شروع میں 1981 میں اسرائیل نے عراق کا نیوکلیئر ریئیکٹر، اوسیریک کا جو نیوکلیئر ریئیکٹر تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیلی طیارے گئے تھے اور انہوں نے پورا ایٹمی پروگرام عراق کا تباہ کر دیا تھا، صدام حسین کا۔ اور اس کے بعد چونکہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اس وقت نیا نیا چل رہا تھا، ہمارا کہوٹا کا پلانٹ بن گیا تھا، دنیا جانتی تھی کہ یہاں پر ہم اپنا نیوکلیئر ویپن بنا رہے، تو اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ مل کر یا انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ آپریشن پلان کیا کہ ہم دونوں حملہ کرتے ہیں اور کہوٹا کو تباہ کر دیں گے۔ اگین دیکھیے، انڈیا اکیلا نہیں آ رہا تھا کبھی، اس نے ہمیشہ اس کام کے لیے اسرائیل کو ساتھ میں لایا، یہ کبھی اکیلے آپریٹ نہیں کرتے ہمارے خلاف۔ اور اس کا خیال یہ بھی تھا کہ اسرائیل اس دفعہ بھی 71 کی طرح امریکہ کو کنٹرول کر لے گا، امریکہ کو روک لے گا کہ امریکہ جو ہے وہ انٹرفیئر نہ کرے، اور اسرائیل اور انڈیا مل کر پاکستان کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دے۔ وہ باقاعدہ پلاننگ ہو چکی تھی، طیارے انڈیا پہنچ چکے تھے، انہوں نے وہاں سے آنا تھا، پاکستان کو معلوم ہو گیا تھا کہ انڈین ایئر فورس اور اسرائیلی ایئر فورس آ رہی ہے، ہماری ایئر فورس بالکل الرٹ کے اوپر تھی، ہم نے اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے کا پلان کر لیا تھا، بہت بڑا دنیا میں لٹرلی ایک عالمی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ مگر اب کی دفعہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی، سوویت یونین افغانستان میں تھا، پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر سوویت امپائر کے خلاف جنگ کر رہا تھا، ہم افغان جہاد کو سپورٹ کر رہے تھے، ظاہر ہے وہ ہماری اپنی جنگ تھی، سوویت یونین کو ہم کسی صورت افغانستان چھوڑ نہیں سکتے تھے، مگر اپنی اس جنگ کو ہم نے اپنے ڈپلومیٹک تعلقات، ہم نے اتنی اچھی شاندار ڈپلومیسی جنرل ضیاء الحق نے اور صاحبزادہ یعقوب خان نے کی کہ ہم نے عالمی طاقتوں کو اپنی شرائط پر ہم ان کو گھٹنے پر لے آئے تھے۔ امریکنز ہم کو امداد بھی دے رہے تھے، F-16 بھی دے رہے تھے، ویپنز بھی دے رہے تھے، اور ہماری حفاظت بھی کر رہے تھے انڈیا اور اسرائیل سے۔ جب انڈیا اور اسرائیل دونوں نے جوائنٹ پلان کیا کہ پاکستان پر حملہ کریں گے تو پاکستان نے یہی کہا امریکن سے کہ تم چاہتے ہو ٹھیک ہے ہم یہ جنگ لڑتے ہیں، لیکن پھر سوویت یونین کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر پاکستان انڈیا اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں ملوث ہو گیا تو پھر سوویت یونین کو کون روکے گا؟ اس وقت امریکنز کے لیے سوویت یونین کو روکنا زیادہ امپورٹنٹ تھا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا۔ ایکچولی ان کا خیال تھا کہ پاکستان کبھی ایٹم بم بنا ہی نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے اسے اتنی توجہ بھی نہیں دی۔ تو وہ سارے پیسے جو امریکن سے ہم نے لیے، پاکستان نے ان کو اپنے ایٹمی اور میزائل پروگرام کے تیار کرنے میں لگایا۔ امریکنز نے پھر اسرائیلیوں کو روکا، امریکنز نے انڈینز کو روکا کہ تم پیچھے ہٹو، پاکستان کو ڈسٹرب نہ کرو۔ تو 80s کے شروع میں وہ جو ان کا جوائنٹ اٹیک کا ہوٹا پہ آ رہا تھا، پاکستان نے پاورفل ڈپلومیسی کے ذریعے اس حملے کو روکا۔ وہ حملہ ہمارے اوپر نہیں آیا، ہم نے کون سا ہتھیار استعمال کیا؟ ڈپلومیسی کا ہتھیار۔ صاحبزادہ یعقوب تھے، انہوں نے جا کے یہی، آپ نے آرگومنٹ بلڈ کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنی امپورٹنس دنیا کے آگے بتانی ہوتی ہے، آپ نے دنیا کو تھریٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب کام بغیر گولی چلائے ہوتے ہیں، یہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ہوتے ہیں، یہ سفارتکاری ہے۔ اس وقت بہترین سفارتکار ہمارے پاس تھے صاحبزادہ یعقوب، اور بہترین لیڈر ہمارے پاس تھا جنرل ضیاء الحق، جو دلیر آدمی تھا۔ ایک جانب سوویت یونین سے اس نے ٹکر لی ہوئی تھی، ایک جانب انڈیا کو ایٹم بم مارنے کی دھمکی اس نے دی، امریکہ کو گھٹنوں پر لے کر آیا، یہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بنایا۔ یہ سارے کام جنرل ضیاء اس وقت کر رہے تھے، اور گولی نہیں چلائی جا رہی تھی اس کے لیے، یہ سارے کام ڈپلومیٹک پاور سے کیے جا رہے تھے، سیاست سے کیے جا رہے تھے، ڈپلومیسی سے کیے جا رہے، مذاکرات سے کیے جا رہے تھے۔
یہ آپ کو واقعات ہم صرف اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ اپنے دشمن کی فطرت کو سمجھ لیں. وہ جب بھی ہمارے خلاف آیا ہے اس نے بڑی بڑی عالمی طاقتوں کو اپنے ساتھ میں لایا ہے, اور اگر پاکستان اس کے حملے سے بچا ہے تو وہ بھی اس لیے کہ ہم نے ان سے بہتر سفارت کاری کی, ہم نے ان سے بہتر فورن پالیسی بنائی, ہم نے جہاں ضرورت پڑی وہاں ہم نے ملٹری ڈپلومیسی کی, ایگریسولی تھریٹ کیا اپنے دشمن کو کہ تم نے اگر بدماشی کی تو ہم تمہارا سر توڑ دیں گے, جیسے راجیو کو تھریٹ کیا جنرل ضیاء الحق نے. اسی طرح کارگل میں بھی جب پاکستان نے شہرک پکڑ لی تھی ان کی اور ہم کشمیر کے اندر داخل ہو چکے تھے, انڈیا کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ انڈیا ان کارگل کی ہلز کو چھڑا سکتا, حالانکہ انڈینز کے پاس پوری اسرائیلی طاقت تھی, اسرائیل ان کو فل سپورٹ کر رہا تھا ہر طرح سے, ٹیکنالوجی, ویپن, سیٹلائٹس, کمیونیکیشن, انٹیلیجنس, سب اسرائیل ان کو سپورٹ دے رہا تھا, لیکن اس کے باوجود انڈینز میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان ہلز کو چھڑا سکتے جو پاکستان لے چکا تھا, وہ تمام کے تمام کارگل میں. پھر اگین یہ بھاگے ہوئے امریکہ کے پاس گئے, خود ان میں طاقت نہیں تھی, فوجی طاقت سے یہ اپنی پہاڑیوں کو, وہ کارگل کی ہلز کو, ان کی تو نہیں تھی, ان کے باپ کی بھی نہیں ہے, وہ مسلمانوں کی ہے, ہماری ہے, کشمیر کی ہیں, وہ کبھی نہیں چھڑا سکتے تھے ان کو. اس وقت یا نواز شریف کی حکومت تھی, امریکہ جا کے انہوں نے دباؤ ڈلوایا حکومت کے اوپر, یہ انڈر پریشر میں, آبویسلی انہوں نے کیا پریشر لینا تھا, انہوں نے وڈرال کا آرڈر دے دیا. اس طریقے سے کارگل انڈیا کسی حد تک اگر وہاں پہ واپس لے سکا کچھ ہلز کو, تو وہ بھی فوجی طاقت سے نہیں, ڈپلومیٹک پریشر سے. پوری فوجی طاقت انہوں نے لگا لی لیکن کچھ نہ کر سکے. آخر میں پاکستان کو اگر نقصان اٹھانا پڑا ڈپلومیسی کی ٹیبل پہ, مذاکرات ہم نے کیے ہی نہیں. ہمارے پاس اگر صاحبزادہ یعقوب جیسے کوئی وجود ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کارگل کی وہ شہرک جو ہم نے پکڑ لی تھی, پوری ان کی ہائی ویز جو کشمیر, نارتھ کشمیر میں جاتی ہیں, ان سب کو ہم اوپر سے ہائٹ سے دیکھ رہے تھے, ان کا کوئی ٹریفک نہیں چل سکتا تھا وہاں پہ, وہ ساری ہلز ہمارے پاس تھی. لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ نے اس وقت بھی سرنڈر کیا اور پاکستان کو ان ہلز سے واپس آنا پڑا. پھر جنرل مشرف کا دور آتا ہے تو 9/11 ہو جاتا ہے, پاکستان اگین امریکنز کے ساتھ انگیج ہوتا ہے افغانستان کے معاملے میں. انڈینز نے جیسے ہی 9/11 ہوتا ہے, یہ پاکستانی قوم کو یہ باتیں چونکہ یاد نہیں رہتی نا, ہماری میموری بھی بالکل گولڈ فش جیسی ہے, 2 دن بعد بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا. 9/11 جیسے ہی ہوا پوری دنیا میں ایک طوفان مچا ہوا تھا, امریکنز نے کہا کہ ہم نے افغانستان پر حملہ کرنا ہے. صرف انڈیا ایک ملک تھا جو امریکن سے کہہ رہا تھا کہ افغانستان پر حملہ نہ کریں, آپ پاکستان پر حملہ کریں. حرامی پناہ دیکھا ان کا, خود ہمت نہیں ہے پاکستان پر حملہ کرنے کی. پوری دنیا کے سینٹیمنٹس اور موڈ دیکھا آپ نے کہ غصہ اور اینگر ہے, اور ورلڈ ٹریڈ ٹاور گر چکے ہیں, اور امریکہ نے افغانستان پر حملے کرنا ہے, پوری دنیا ان کے ساتھ ہے. اس پوری دنیا کے غصے کو وہ ڈائریکٹ کر رہے تھے پاکستان کی جانب, افغانستان کی جانب نہیں. انڈینز نے بیسز آفر کر دیے کہ ہمارے پاس پورا انڈیا حاضر ہے آپ کے لیے, آپ پورا انڈین امریکن ایئر کرافٹ آ کے یہاں پہ کھڑے ہوں اور یہاں سے ہم پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں. اصل مسئلہ تو پاکستان ہے, دہشت گردی کا ایپی سینٹر تو پاکستان ہے, پاکستان ایک اسلامک طاقت ہے جو ایٹم بم جو رکھتی ہے, اور یہ خطرناک بات ہے, اور یہ تو اسرائیل کے لیے بھی جس طرح کی ڈپلومیسی ان ذلیلوں نے بنانی شروع کی. جنرل مشرف اس وقت ظاہر ہے پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے, اور اس وقت یہ فیصلہ ان کو کرنا تھا. ظاہر ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اس وقت, یہ فیصلہ اس وقت انہوں نے خود اپنے طور پر یہ مناسب سمجھا, یہی فیصلہ جو انہوں نے کیا کہ کیا ہم امریکنز کے ساتھ دیں اور پاکستان کو بچائیں, یا ہم امریکنز کی مخالفت کر کے انڈیا کا نیریٹو پورا کر دیں کہ یہ بیسکلی حملہ پہلے پاکستان پر ہونا چاہیے اور امریکہ اپنی ساری طاقت کے ساتھ پاکستان پر حملہ کرے. ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیژن تھا, لیکن پاکستان کو بچانے کے لیے وہ بہتر ڈیسیژن تھا کہ جنگ کو افغانستان دھکیل دو, پاکستان کی جانب بھی جنگ نہ آئے. پاکستانی قوم آج تو شور مچاتی ہے کہ جی آپ نے افغانستان کو بیچ دیا اور افغانستان کے خلاف جنگ کی, لیکن دوسرا حل کوئی نہیں بتاتا کہ اگر وہ انڈیا کی ڈپلومیسی کامیاب ہو جاتی اور وہ ساری جنگ پاکستان کی جانب آتی تو تم کیا کرتے. پاکستان کو وہ آج کا غزہ بنا دیتے تو کیا تم برداشت کرتے؟ اس وقت پھر تم سارے مل کے حکومت کو اور فوج کو گالیاں دیتے, جنرل مشرف کو گالیاں دیتے کہ پاکستان کو مروا دیا, کیا ضرورت تھی امریکہ سے جنگ کرنے کی, اور امریکہ سے ہی نہیں, امریکہ اور انڈیا اور اسرائیل ان تینوں سے مل کر جنگ کرنے کی. بہتر تھا جنگ افغانستان کی جانب بھیج دیتے. جب ملک کا حکمران اتنی مشکل سچویشن میں ہو تو ڈیفیکلٹ فیصلے کرنے پڑتے ہیں, لیکن انڈیا کی فطرت آپ دیکھیں کیا تھی. تو جب ان کی یہ کارروائی ناکام ہو گئی, جب یہ ذلیل ہوئے, یہ تو بہت شدت سے چاہ رہے تھے کہ امریکہ حملہ کرے پاکستان پر اور انڈیا کے بیسز استعمال کرے, یہ نہ ہوا. اب ظاہر ذلیل تو ہو گئے, تو پھر ایک فالس فلیگ آپریشن انہوں نے کیا. سری نگر میں کار بومنگ کی انہوں نے,
ایک دھماکہ کیا بالکل اسی طرح جس طرح یہ پہلگام میں ابھی انہوں نے کیا، بالکل ایک فالس فلیگ کیا، کار کا بومبنگ کی اور کہا کہ جی یہ تو پاکستان نے کرایا، اور لا کے اپنی 6-7 لاکھ فوج انہوں نے پاکستان کے بارڈر پہ کھڑی کر دی. ادھر جنرل مشرف تھا، جنرل مشرف انڈیا کے خلاف 3-4 جنگیں لڑ چکے تھے، کم از کم انڈیا کے خلاف تو انہیں کوئی پرابلم نہیں تھی، دلیر آدمی تھا، کمانڈو تھا. اس نے بھی 6 لاکھ پاکستانی فوج لا کے سرحد پہ کھڑی کر دی اور کہا کہ آؤ، وہ مشہور ان کا جملہ ہے کہ آؤ جنگ لڑنا ہے، آؤ لڑ لیتے. اب انہوں نے 11 لاکھ فوج آمنے سامنے ایک دوسرے کے کھڑی تھی اور 11 مہینے تک کھڑی رہی. سوچے ایک فالس فلیگ کار بومبنگ سری نگر میں ہوئی ہے اور انڈیا نے اس کو ایکسپلائٹ کر کے اتنی ہائپ کریٹ کر دی کہ 2 ایٹمی طاقتوں کی 11 لاکھ فوج آمنے سامنے کھڑی رہی 11 مہینے تک. کسی بھی وقت چنگاری بھڑک کر ایک ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی. سب کچھ ایک فالس فلیگ آپریشن سے شروع ہوا. امیجن کریں یہ مینٹیلٹی ہے آپ کے اس پاگل دشمن کی. پھر جنرل مشرف نے امریکن سے یہی بات کہی کہ ہم آپ کو ایک سپورٹ دے رہے ہیں، آپ کی ہماری سپلائی لائن آپ کے ہمارے تھرو جا رہی ہے، وار آن ٹیرر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں، خود امریکنز افغانستان میں موجود تھے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان آپ کو سپلائی لائن دے اور ہماری ایئر اسپیس آپ استعمال کریں تو آپ انڈیا کو پیچھے ہٹائیں. یہاں پر بھی جنرل مشرف نے ڈپلومیسی استعمال کی اس جنگ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. انڈیا سے کوئی ہماری جنگ تو نہیں ہوئی، پھر انڈین نے فوجیں کیوں پیچھے ہٹا لی؟ 11 مہینے تک فوجیں آمنے سامنے کھڑی رہیں. اس لیے کہ جنرل مشرف کی ڈپلومیسی زیادہ اسٹرانگ تھی، جس طرح جنرل ضیاء الحق کی ڈپلومیسی زیادہ اسٹرانگ تھی. وہاں بھی انہوں نے ڈپلومیسی اور تھریٹ کے ذریعے انڈیا کو پیچھے ہٹایا. ڈپلومیسی اور تھریٹ کے ذریعے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر ان کی جوائنٹ اٹیک کو روکا. اسی طرح جنرل مشرف نے ڈپلومیسی کے ذریعے انڈین وہ جو ڈپلائمنٹ تھی جو پاکستانی سرحدوں پر آ کر یہ 11 مہینے کھڑے رہے تھے، اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے پاکستان نے توپیں اور گولیاں نہیں چلائیں، امریکنز کو تھریٹ کیا، امریکنز کو استعمال کیا، امریکن پریشر یوز کیا کہ تم اگر ہمارے انڈینز کو پیچھے نہیں ہٹاتے تو ہم وار آن ٹیرر سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. ظاہر ہے امریکنز کے لیے زیادہ ضروری تھا کہ پاکستان کی سپورٹ ان کو افغانستان میں ملے. انہوں نے انڈین سے کہا تم پیچھے ہٹو یہاں سے. ایک دفعہ پھر یہ ذلیل ہو گئے. ان کی ساری وار پلاننگ فالس فلیگ سے ہی شروع ہوتی ہے. ایون 1971 پیچھے جاتے ہیں، 1971 میں بھی جو انہوں نے سارا آپریشن شروع کیا تھا ایسٹ پاکستان کا، وہ ایک فالس فلیگ سے شروع کیا تھا کہ جب گنگا جہاز اغوا کر کے کچھ کشمیری سو کالڈ مقبول بٹ وغیرہ وہ سارے لے کر جب آ گئے تھے پاکستان اور بھٹو نے ان سے ملاقات کی، انڈیا نے اس کو بہانہ بنا کر اوور فلائٹس بند کر دی کہ مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان اور مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان پاکستانی جہاز نہیں جا سکتے. جو رابطہ توڑ دیا مشرق اور مغرب کے درمیان، وہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن ہی اس نے کیا تھا. گنگا جہاز کا اغوا ٹوٹلی فالس فلیگ آپریشن تھا، انڈین انٹیلیجنس کا آپریشن تھا، جس کو بنیاد بنا کر مشرقی پاکستان کی جنگ شروع کرنے کا جواز بنایا گیا. یہ انڈیا کی پرانی فطرت ہے. ہم فالس فلیگ کی بنیاد کے اوپر یہ بڑی بڑی جنگیں شروع کرتے ہیں. جیسے آپ کو ابھی 9/11 کے بعد والی مثال دی، سری نگر کار بامبنگ کی. اب یہاں پہ بھی جب یہ ذلیل ہو گئے تو 2006 میں انہوں نے ایک دفعہ پھر فالس فلیگ کیا، ممبئی اٹیک جو کیا، جس میں اس کو اجمل قصاب جس کو کہہ رہے ہیں جو مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ بھگوان مجھے معاف نہیں کرے گا. یہ کون سا لشکر طیبہ کا مجاہد ہے جو مرنے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ بھگوان مجھے معاف نہیں کرے گا؟ بیوقوف بنا رہے دنیا کو. لیکن وہی بات ہے کہ ڈزنٹ میٹر کہ فیکٹس کیا ہیں، واٹ میٹرز از کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں آپ نے اپنے الائز کیا تیار کیے ہوئے. ممبئی اٹیک کے بعد بھی ایک مرتبہ پھر یہ آئے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اس وقت کیونکہ سارا ممبئی اٹیک کے دن سے ہی میں میڈیا پہ موجود تھا، ان کی ساری جو موومنٹ تھی، جو پاسچرنگ تھی، جس طریقے سے یہ اپنی فوجوں کو اور اپنے طیاروں کو آگے لے کر آئے تھے، وہ سب ہم مانیٹر کر رہے تھے. اپنے پاکستان ٹی وی پہ ہم نے کھل کے کہا تھا کہ انڈیا کسی بھی دن اٹیک کرے گا پاکستان کے اوپر. اور اگین پھر چونکہ وہی ٹائم تھا 2006 کا کہ جب پاکستان جنرل مشرف کا ٹائم تھا اور پاکستان جو تھا وہ امریکنز کے ساتھ افغانستان میں ان کا الائے تھا، تو پھر ہم نے وہی کیا کہ ہم نے امریکنز پہ پریشر ڈالا کہ انڈینز کو پیچھے ہٹاؤ ورنہ ہم وار آن ٹیرر میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. حالانکہ انڈین ایئر کرافٹ کا پیکج آیا تھا پورا، وہ آئے تھے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن وی ور ریڈی. تو یہ واپس چلے گئے. جب واپس چلے اسکلیٹ کر گئی سچویشن اتنی، لیکن اس وقت پھر امریکنز کو بیچ میں ڈالنا پڑا کہ انہوں نے پھر انڈین سے کہا کہ پیچھے ہٹو، پاکستان کو تنگ مت کرو. اگر یہ جنگ شروع ہو گئی پاکستان اور انڈیا کی تو پاکستان کو جو سپورٹ دے رہا ہے امریکنز کو افغانستان میں وہ نہیں دے سکے گا. اگین ہم نے ڈپلومیسی استعمال کی انڈینز کو پیچھے ہٹانے کے لیے، عالمی طاقتوں کا پریشر یوز کیا انڈیا کو ذلیل کرنے کے لیے. یہ 2006 میں ہو گیا. اب آ جائیں 2019 پہ پلوامہ.
وہاں بھی اگین ایک فالس فلیگ، پیورلی فالس فلیگ، خود ان کے اپنا گورنر اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک آرکسٹریٹڈ فالس فلیگ تھا کہ ان کے جو بالکل ہی دلت اور شودر اور لو کلاس قسم کے سپاہی تھے وہ انہوں نے بس میں مروائے اور بہانہ بنایا کہ پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے. اور آپ نے دیکھا اس کے بعد وہ آئے بالا کوٹ پہ اسٹرائک کرنے کے لیے. انہوں نے بالا کوٹ پہ اسٹرائک کی. پوری دنیا کا طوفان ان کے ساتھ تھا کہ ہر ملک کنڈیم کر رہا تھا پاکستان کو کہ جی دہشت گردی پاکستان سے آ رہی ہے. انہوں نے گلوبل انوائرمنٹ اپنے فیور میں کی 2019 میں اور آ کر پاکستان پر حملہ کیا. اور اللہ کا شکر ہے کم از کم اس وقت ہم نے یہ چونکہ اندر گھس آئے تھے ہمارے، تو ہمارے پاس پوری انٹرنیشنل لا کے تحت پوری سیلف ڈیفنس میں رائٹ تھا. ہم نے ان کے 2 طیارے مار کے گرا دیا. ابھی نندن وہ جو پکڑا گیا جس کو مار پڑی، اور پوری جس دن ابھی نندن کو مارا پکڑا ذلیل ہوا گرا، پورے انڈین سوشل میڈیا پر موت کی سی خاموشی تھی. پلوامہ کے بعد اسی طرح چیخ رہے تھے جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، باول ایک کتے کی طرح کہ حملہ کر دو پاکستان پہ، تباہ کر دو، ایٹم بم مار دو، راولپنڈی پہ بومبنگ کر دو، پاکستان کو فلیٹ کر دو. اسی جو اپنی گورنمنٹ پر اتنا پریشر بلڈ کرتا ہے ان کا اپنا سوشل میڈیا کہ ان کی گورنمنٹ ہی اوور کمٹ کر جاتی ہے، کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑتے ڈپلومیسی اور مینوور کرنے کا. یہ خود اتنے پاگل کے بچے ہیں، اپنے آپ کو مرواتے ہیں. اتنا پریشر تھا کہ یہ بالا کوٹ میں آئے اور پہاڑوں پہ بم گرا کر بھاگے. پھر بھی 2 مارے گئے، اس میں سے 2 جہاز مار کے گرائے ان کے ذلیل ہوئے. پھر ہم اندر گئے، ہم نے جا کے پھر ہم بھی اس وقت ہمارے بھی سارے کمینے حکمران تھے، ان کو مارنے کے بجائے پہاڑوں پر بم گرا کے آ گئے فضول میں. حالانکہ جہاز لے کے ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر گئے، اتنا رسک ہم نے لیا اپنے پائلٹس کا، جہازوں کا، پھر بھی انڈینز کو تکلیف نہیں پہنچائی کہ جی ہم تو 100 سال کا امن کرنے جا رہے ہیں. بھاگو مشرف باجوہ اور عمران اور معید یوسف کی ڈاکٹرائن جو تھی فیض کی. مگر آپ انڈیا کی اسٹریٹجی دیکھیں کیا تھی. انہوں نے بھی یہی کیا، ایگزیکٹلی دا سیم، فالس فلیگ، اس کے بعد پورے میڈیا پہ ایک ہائپ، اس کے بعد کائنیٹک آپریشن، پھر آئے اندر مارنے کے لیے. وہ تو خود ذلیل ہو گئے، ابھی نندن پکڑا گیا، دنیا کے سامنے تماشا بن گیا. پھر نیریٹو بھی چینج ہو گیا. پھر یہ اس کو کامیابی سمجھنے لگے کہ ہم نے اپنے بندر کو پاکستان سے نکال کر واپس ہم لے کے چلے گئے. جو سارا نیریٹو تھا کہ ہم پاکستان کو تباہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ ختم ہو گیا. سارا فوکس اس پہ ہو گیا کہ دیکھا ہم نے کیسی بڑی دھمکی لگائی پاکستان کو کہ پاکستان نے ہمارا پائلٹ اگلے دن واپس کر دیا. پھر یہ کامیابی رہ گئی ان کی. یہاں پہ پاکستان نے بالکل اسی طرح ان کو جواب دیا جس طرح جنرل ضیاء الحق نے 86 میں راجیو کو دیا کہ یار ہم تمہیں بہت ماریں گے. یہ یہی زبان سمجھتے ہیں. یا تو آپ عالمی طاقتوں کے ذریعے ان پر ڈپلومیٹک پریشر ڈلوائیں، یا آپ ان کے دانت توڑ کے ان کے ہاتھ میں دے دیں. اس کے علاوہ یہ تیسری زبان نہیں سمجھتے. یہ آپ کو سارا تاریخی کانٹیکسٹ اسی لیے بتایا تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ اب یہ پہلگام کے بعد جو یہ کرنے جا رہے ہیں، 2019 میں پلوامہ انہوں نے کیا تھا، اب 2025 ہر 4-5 سال کے بعد، 2001 میں انہوں نے سری نگر بامبنگ کی تھی، 2006 میں انہوں نے ممبئی والا ڈرامہ کیا، پھر 2019 میں انہوں نے پلوامہ کیا، اب 2025 میں پہلگام کیا انہوں نے. لیکن اب کی دفعہ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ 2019 میں جب ان کو مار پڑی تھی تو مودی نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ نہ ہوتا. اب تو رافیل بھی آ گئے تمہارے پاس، اب سالے کرو نا، ہم انتظار کر رہے ہیں. کیوں نہیں آتے ہو؟ اب کرو نا، اب تو ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارا. انہوں نے وہی ڈرامہ کیا ہے. پہلگام از اے ٹوٹلی فالس فلیگ، بالکل سری نگر بامبنگ کی طرح یا ممبئی کی طرح، لیکن یا پلوامہ کی طرح. لیکن اب کی دفعہ ان کی ملٹری ڈپلائمنٹ اور ٹریننگ پچھلی تمام موقعات کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. ان کے پاس ویپنز بھی اچھے ہیں، ان کی ٹریننگ بھی بہت زیادہ ہے، یہ پوری طرح گیئرڈ بھی ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل پریشر بھی بلڈ کر لیا ہے، پوری دنیا کی طاقتوں کے ساتھ انہوں نے الائنسز کر لی ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی یعنی پہلگام والا واقعہ ہوا نہیں ہے کہ 3 منٹ کے اندر اندر انڈین سوشل میڈیا میں آگ لگ چکی تھی کہ پاکستان پر حملہ کرنا ہے. اور ان کے جتنے بھی انٹرنیشنل ایسٹس ہیں، ان کی ایمبسیز ہیں، یا ان کے جو اتحادی ہیں، چاہے اسرائیلی ہو یا امریکنز ہو یا برٹش پرائم منسٹر ہو یا تمام، اگلے 2-4 گھنٹوں کے اندر اندر پوری دنیا سے ان کو سپورٹ کے میسیجز پہنچ رہے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں. اب یہاں پہ یہ معاملہ جو ہے، یہ پچھلے تمام جو انہوں نے اٹیمپٹس کی، ایگزیکٹلی پیٹرن یہی کہ فالس فلیگ اور پھر اس کے بعد کائنیٹک آپریشن، انفارمیشن وار، پھر کائنیٹک آپریشن. اس دفعہ مختلف اس طرح ہے کہ اب کی دفعہ ان کی جو ملٹری ڈپلائمنٹ اور پریپریشنز ہے، جو ہتھیار ان کے پاس ہیں، جو ٹریننگ انہوں نے کی ہوئی ہے، وہ پچھلی تمام جو جتنے بھی اٹیمپٹس انہوں نے کیے ہیں اس کے مقابلے میں اس دفعہ یہ سب سے زیادہ تیار ہے. مودی انڈیا کے اندر ذلیل ہو رہا ہے. ہمیشہ آپ نوٹ کریں گے کہ جتنے بھی یہ فالس فلیگ آپریشنز ہوئے کو 10-15 پچھلی ہماری تاریخ میں، وہ سب بی جے پی کے دور میں ہوئے، یہ مودی کے دور میں. کیونکہ یہ لوگ جب ذلیل ہونے لگتے ہیں تو یہ اینٹی پاکستان کارڈ کھیلتے ہیں.
اس وقت منی پور میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے. پورے انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے. انہوں نے وقف بورڈ کا جو مسلمانوں کی جو وقف املاک ہے اس کا قانون جو انہوں نے کینسل کیا ہے، اس کے نتیجے میں پورے تمام مسلمان اس وقت سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. سکھ اور خالصتان والے کسانوں کے معاملے پہ ایک بغاوت مچی ہوئی ہے پنجاب کے اندر. تو اس وقت مودی کو سخت ضرورت ہے پاکستان کے خلاف ایک کائنیٹک ملٹری آپریشن کی، ایک جنگ پاکستان کے خلاف کہ جو ان کو یہ حوصلہ دے. کیونکہ پچھلے پلوامہ کے بعد جو انہوں نے کارروائی ڈالی، بے شک ذلیل ہوئے لیکن اس کے نتیجے میں یہ الیکشن جیت گئے تھے. اور آپ نے پلوامہ کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ جب یہ ذلیل ہوئے تھے، جب ان کے 2 جہاز مار کے گرایا گیا، ابھینندن پکڑا گیا، پوری دنیا کے آگے صبح کی ضلالت ہوئی ان کی، لیکن انہوں نے اس وقت پاکستان گورنمنٹ کا مزاج دیکھ لیا کہ یہ جنگ کرنے والے نہیں ہیں. جو پہاڑوں پہ بم گرا کے آ گئے اور کہا کہ جی ہم تو 100 سال کا امن چاہتے ہیں، اگلے دن ابھینندن کو واپس کر دیا. انہوں نے عمران اور باجوہ اور فیض کا مزاج دیکھ لیا تھا، شاہ محمود قریشی کا، بزدل، بے غیرت اور بے شرم سارے کے سارے. خاموشی سے مودی نے جا کے آپ نے دیکھا کہ چند مہینے کے بعد انہوں نے کشمیر کو آرٹیکل 370 وائلیٹ کر کے کشمیر انیکس کر لیا. ان کو پتا تھا کہ جو حکومت پاکستان میں ہے وہ جنگ نہیں کرے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے فطرت دیکھی اپنے دشمن کی. بالا کوٹ وہ تھا ٹیسٹر، انہوں نے ٹیسٹ کر کے دیکھا کہ آپ جنگ کرنے کے کتنے موڈ پہ ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو حکومت جنگ کرنا ہی نہیں چاہتی. وہ 2 جہاز بھی ایئر فورس کے پائلٹس نے اور ایئر فورس کے اس وقت کے چیف نے، مجاہد انور جو مجاہد تھے، انہوں نے اپنے انیشیٹو پہ مار کر گرائے. باجوہ نہیں چاہتا تھا، عمران نہیں چاہتا تھا کہ یہ جہاز مار کے گرایا جائے. وہ ایئر فورس نے اپنے انیشیٹو پہ، پائلٹس نے اپنے انیشیٹو پہ مار کے گرایا. لیکن اس کو گرانے کے بعد جو ہم نے ایڈوانٹیج لینا تھا، ابھینندن ہم نے پکڑ لیا تھا. ابھینندن کے بدلے ہم چاہتے تو بڑے بڑے کشمیری رہنماؤں کو آزاد کروا سکتے تھے. وہ جو آسیہ اندرابی ہیں اور ان کے شوہر قاسم فختو ہیں اور دوسرے بڑے بڑے جو مسرت ہیں، جو مجاہدین ہمارے 20 سال 25 سال سے 30 سال سے انڈیا کی قید میں ہیں، ان کو ہم رہا کروا سکتے تھے. ان کا انڈیا کا ایک اتنا بڑا پائلٹ ہمارے پاکستان کی ذلت ہو رہی تھی، خاموشی سے اس کو حوالے کر دیا کہ انڈیا کو کوئی تکلیف نہ ہو. جب انڈینز نے یہ دیکھا، مودی نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں عمران گورنمنٹ ہے اور یہ کوئی مزاحمت نہیں کرے گی، انہوں نے وہی کیا جو یہ کشمیر کے معاملے پر یا باقی تمام ٹریٹیز کے معاملے پر کرنا چاہتے تھے. خاموشی سے گئے اور کہا کہ اب کشمیر ہمارا ہے. نہ ہم کسی UN ریزولوشن کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہم کسی بائی لیٹرل ٹریٹی کی، نہ اپنے کانسٹیٹیوشن کی. اپنے کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کر کے کشمیر کو ضم کر لیا. جب آپ کمزوری دکھاتے ہیں، آگے سے یہ کمینے ایسے کرتے ہیں. یہ ساری مثالیں ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ان سے ڈیل کیسے کرنا ہے. یا تو آپ کے پاس اتنا ڈپلومیٹک لیوریج ہو کہ آپ عالمی طاقتوں کو گھٹنوں پہ لا سکیں کہ جی ہماری شرائط پر بات کرنی ہے، جیسے آپ نے پہلے ماضی میں امریکنز کو استعمال کیا ان کے خلاف. یا آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ تھریٹ کر سکیں، جس طرح جنرل ضیاء الحق نے اور مشرف نے کیا تھا کہ ہم تمہارے دانت توڑ دیں گے، تمہاری شہرک پکڑ لیں گے، تم پر ایٹم بم مار دیں گے، تم کو جلا کے راکھ کر دیں گے اور ان کی جان نکال دیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ تو شہادت سے ڈرتے نہیں، یہ تو واقعی ٹھوک دیں گے ہم کو آگے. یا تو آپ یہ کریں. آپ کے پاس کوئی تو مینووربلٹی ہونی چاہیے نا، کوئی تو آپ کے پاس سپیس ہو کام کرنے کے لیے، یا ڈپلومیٹک پاور ہو یا ملٹری پاور ہو، کچھ تو تھریٹ کرنے کے لیے ہو آپ کے پاس. اگر آپ ان دونوں میں سے کچھ بھی استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کے اوپر چڑھتے رہیں گے، سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں گے، جیسے اب یہ کرنے جا رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر، پہلگام والے واقعے کے اوپر، کہ جیسے کہا کہ مودی کو سخت ضرورت تھی اس بات کی کہ پاکستان کے خلاف کوئی کائنیٹک ملٹری آپریشن کرے. اگر یہ پاکستان کا کسی علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں، اگر یہ آزاد کشمیر کا یا گلگت بلتستان کے تھوڑے سے علاقے پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی. ان کو آئندہ کے لیے کنفرم ہو جائے گا کہ نہیں، بی جے پی کی اور مودی کی حکومت یہ انڈیا میں رہے گی اور پاکستان کو یہ ذلیل کر سکیں گے اور اپنا ان کی امیج اور کریڈیبلٹی بڑھ جائے گی اور جو ملک کے اندر ان کے خلاف غصہ ہے وہ ذرا قابو میں آ جائے گا. تو فالس فلیگ تو یہ کر چکے. جو دوسرا کام تھا کہ عالمی سپورٹ اب ان کے پاس آ چکی. ان کو اس وقت انڈیا پر کوئی پریشر دنیا میں کسی ملک کی طرف سے نہیں ہے کہ تم نے ہاتھ ہولا رکھنا ہے. تمام ملک بلکہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جا کے مارو پاکستان کو. لہٰذا وہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے، پاکستان کے پاس بھی اس وقت کوئی انٹرنیشنل لیوریج نہیں ہے کہ جس کو ہم استعمال کر سکیں انڈیا کے خلاف. جس طرح پہلے امریکنز تھے افغانستان میں یا پہلے سوویٹس تھے افغانستان میں، دونوں صورتوں میں ہم نے امریکن لیوریج یوز کیا انڈیا کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف. 71 میں ہمارے پاس کوئی لیوریج نہیں تھا تو انڈیا نے سوویت یونین اور امریکنز اور اسرائیلیز کو استعمال کیا ہمارے خلاف. 71 میں ہم کوئی لیوریج استعمال نہ کر سکے.
جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف نے دونوں نے لیوریج استعمال کیے، بیکاز افغانستان اس وقت امریکنز کے لیے امپورٹنٹ تھا. ہم نے امریکن کمزوری استعمال کی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بنانے کے لیے بھی اور انڈیا کو پیچھے دھکیلنے کے لیے بھی. تو اس وقت جو گلوبل جیو پالیٹکس ہے، اس وقت جو پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، اس وقت جو لیوریج ہے ہمارے پاس ڈپلومیٹک ورلڈ ڈپلومیسی میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں، وہ کیا ہے؟ ذرا اس کو غور کریں اور دیکھیں کہ ہم اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے. پاکستان میں اس وقت کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے. دیر از نو پولیٹیکل گورنمنٹ ان پاکستان. ہمارے پاس کوئی فارن منسٹر نہیں ہے. ہمارے پاس ایک فارن منسٹر ہے کہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے، جو ہمیشہ سے فائنانس منسٹر رہا کرتا تھا. فارن منسٹری نام کی کوئی چیز اس کو نہیں پتا. انٹرنیشنل ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے یہ نہیں جانتا. پاکستان کے پاس کوئی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نہیں ہے. انڈیا کے پاس اجیت کمار ڈوول ہے جو پوری دنیا میں جا کے یہی سارے انٹرنیشنل جو سیکیورٹی ڈیلز ہیں وہ اجیت کمار ڈوول کرتا ہے. ہم نے جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، ہمارے پاس ہے نہیں. ایسا ہی ہے کہ جیسے انڈیا کے پاس آرمی چیف ہو اور پاکستان کے پاس آرمی چیف نہ ہو، انڈیا کے پاس ایئر فورس ہو، پاکستان کے پاس ایئر فورس نہ ہو، تو پھر ایسی سیناریو میں جنگ کا نتیجہ کیا نکلے؟ جب آپ سیاست کی جنگ کرتے ہیں، جب آپ ڈپلومیسی کی جنگ کرتے ہیں، تو وہاں بھی تو آپ کو فوجیں چاہیے ہوتی ہیں نا. یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے نواز شریف کی، جب بھی ان کی حکومت آتی ہے یہ ہمیشہ فورن آفس کی جو ڈپلومیسی کی جو سپیس ہے وہ ہمیشہ چھوڑ کر دشمن کو دے دیتے ہیں. نتیجہ آج یہ ہوا کہ پاکستان کے پاس کوئی ڈپلومیٹک سپیس دنیا میں اب نہیں ہے. رشیا آپ کے لیے جنگ تو نہیں کرے گا، نہ وہ انڈیا پہ پریشر ڈالے گا. انڈیا نے اس کے ساتھ اتنے اسٹریٹجک تعلقات بنائے ہوئے ہیں کہ روس اور انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. امریکہ اور انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. انڈیا بلیک میل کر رہا ہے یا ایکسپلائٹ کر رہا ہے امریکن ویکنس کہ چائنا کے خلاف ہم کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن پاکستان پرابلم ہے، لہٰذا آپ ہمیں ہیلپ کریں کہ ہم پاکستان کو نیوٹرلائز کر دیں، اور چائنا کو روکنے کے لیے بھی پاکستان کو تباہ کرنا ضروری ہے. یہ آرگومنٹ امریکنز کو دی جا رہی ہے انڈینز کی طرف سے. سو امریکنز آر بائنگ دس بیکاز اسرائیلی ٹوٹلی اس وقت امریکہ کے ساتھ ہے. اسرائیلیز، امریکنز اور انڈینز یہ سب ایک ایکسس پہ ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنا ضروری ہے. پچھلے ہی ہفتے ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں چونکہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی اور مسلمان ملک ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں مگر ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے. وہ کون سے مسلمان ملک ہیں؟ ظاہر ہے صرف آپ ہیں، وہ پاکستان کے علاوہ تو کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے. اور اس وقت امریکنز نے اپنے تمام اسٹریٹجک بامبرز جو ہیں وہ انڈین اوشن میں، انڈیا کے ساؤتھ میں ڈیگو گارشیا کے بیس پر لا کے کھڑے کر دیے ہیں. اور ظاہراً بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ یہ ایران کے خلاف یا یمن کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. اب 9/11 کی طرح انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک بامبرز اور جتنے 2 ایئر کرافٹ کیریئر گروپس جو انڈین اوشن میں آ کے کھڑے کیے ہیں امریکنز نے، ان کو استعمال کیا جائے پاکستان کے خلاف. جس طرح 9/11 کے بعد ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کے خلاف امریکن پاور استعمال کی جائے اور پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے امریکن فوجی استعمال ہو، یعنی انڈیا وانٹس ٹو فائٹ پاکستان ٹو دی لاسٹ امریکن. اکیلے تو نہیں کر سکتے، امریکنز کو ساتھ ملانا ضروری ہے. اور اس وقت ٹرمپ بھی باولا اور پاگل ہے. اسرائیلی پوری طرح ٹرمپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. جس طرح یہ غزہ میں اور مڈل ایسٹ میں باقی مسلمان ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں اور گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ اس وقت پھیل رہا ہے، تو گریٹر اسرائیل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ایٹمی پاکستان ہے. اور ایٹمی پاکستان دشمن ہے اسرائیل کا، ایٹمی پاکستان دشمن ہے انڈیا کا. اور اس وقت انہوں نے انوائرمنٹ یہ کریٹ کر لی ہے کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان آئسولیٹڈ ہے. ہمارے دوست ملک بھی یو اے ای اور سعودی عربیہ جو مضبوط ترین دوست ہمارے ہوا کرتے تھے، آج بھارتی کیمپ میں ہیں. سب سے پہلا بیان پاکستان کے خلاف یو اے ای کا آیا ہے. انڈیا نے جب انیکس کیا ہے مقبوضہ کشمیر کو تو وہاں سب سے بڑی انویسٹمنٹ یو اے ای نے کی ہے، پاکستان کے تمام تر اعتراضات کے باوجود، بلکہ ہم نے اعتراض کیا ہی نہیں. وہاں جا کے انڈیا کی پراپرٹی ایکسپٹ کر لی یو اے ای نے، کہا کہ یہاں ہم انویسٹ کرتے ہیں کیونکہ اب یہ بھارتی پراپرٹی ہے، بھارتی ٹیریٹری ہے. جب تک ڈسپیوٹڈ تھی ہم نہیں کر سکتے تھے، اب تو بھارت کی ہو گئی لہٰذا ہم کر رہے ہیں. ہماری پشت میں خنجر یو اے ای مار رہا ہے. مودی سعودی عرب میں موجود تھا، جو وہاں کا بن سلمان ہے وہ اس کو شاہی محل کے اندر اپنے دعوت دے رہا تھا کہ جب یہ خبر پہنچی مودی کو کہ جناب ہوا، اور مودی نے وہ ٹرپ چھوٹا کر کے واپس پہنچا. سعودی عرب جیسا ٹرپ چھوڑ کر وہ مودی واپس کیوں پہنچا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہے. یہ کوئی معمولی صرف یہ ایک میٹنگ کرنے کے لیے تو نہیں گیا کہ رپورٹ لے جا کے اچھا کیا ہوا، کس کی غلطی تھی، کتنے مارے گئے. اس کام کے لیے تو مودی واپس نہیں آیا ہے. جب وہ اتنا اہم ترین ڈپلومیٹک وزٹ چھوڑ کر واپس پہنچ رہا ہے
تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا کرنے جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اب انڈیا کیا کرے گا. پاکستان کے جو میں میڈیا میں اینالسٹ کو دیکھ رہا ہوں، بہت بڑی تعداد ابھی بھی غلام، غدار، جاہل، بے شرم، بے غیرت بیٹھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں قوم کو کہ انڈیا کوئی کائنیٹک آپریشن نہیں کرے گا، وہ صرف ڈپلومیٹک پریشر ڈالے گا، وہ شور شرابہ کرے گا، میڈیا پہ جنگ ہوگی، انفارمیشن وار ہوگی، وہ پاکستان پہ سینکشنز لگوانے کی کوشش کرے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جبکہ تاریخ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب بھی انڈیا نے یہ فالس فلیگ کیا ہے یا اس کو اپرچونٹی ملی ہے یا انٹرنیشنل سپورٹ اس کو ملی ہے تو اس نے پاکستان کے خلاف بہت بڑے کائنیٹک آپریشنز کرنے کی کوشش کی ہے. چاہے وہ 1980s کے شروع میں کہوٹا کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہو اس نے، اس سے پہلے 71 میں تو انہوں نے مشرقی پاکستان ہی توڑ دیا، پھر 86 میں انہوں نے جو آپریشن براس ٹیکس کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ممبئی کے بعد پاکستان پر حملہ کیا، پھر پلوامہ کے بعد جو حملہ کیا پاکستان کے اوپر، ہر دفعہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ملٹری ایڈونچر کرنے کی کوشش کی. کہیں کر سکے، کہیں نہیں کر سکے، کہیں ان کو دھمکی دے کے ہم نے روکا، کہیں پہ یہ آ گئے پھر مار کھائی. اٹیمپٹ انہوں نے ضرور کی. تو یہ جو پہلگام والا آپریشن ہے، اس میں جیسے ہم نے کہا کہ یہ پچھلے 2 سال سے جس طرح کی جنگی تیاریاں کر رہے تھے وہ خطرناک حد تک تھیں. ایکچولی وہ جس قسم کا اسلحہ انہوں نے خریدا، ڈپلوائے کیا، ٹریننگ کی، تو یہ میں تو بہت عرصے سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایکچولی حیران ہوں کہ ابھی تک انڈیا داخل کیوں نہیں ہوا. اور اب یہ جو ہو گیا ہے فالس فلیگ، اس کے بعد اب ساری انوائرمنٹ انڈیا کے فیور میں ہے. ان کی ملٹری ڈپلائمنٹ بالکل تیار ہے، انٹرنیشنل سپورٹ ان کے پاس، تمام بڑی بڑی پاورز کی سپورٹ ان کے ساتھ موجود ہے. چائنا فی الحال خاموش ہے. چائنا نے پاکستان کو ایز سچ کنڈیم نہیں کیا، لیکن یہ ضرور کہا کہ کشمیر میں جو دہشت گردی ہوئی ہے وہ اچھی نہیں ہے، ہونی نہیں چاہیے، یہ وہ فلانا. مگر باقی تمام بڑے بڑے ملک جتنے بھی ہیں، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برٹن ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے یورپین یونین ہو، جو طاقتیں اس وقت دنیا میں میٹر کرتی ہیں، جن کو ساتھ ملانا ضروری ہے انڈیا کے لیے، وہ سب کی سب اس وقت انڈیا کے ساتھ ہیں. انہوں نے پوری سپورٹ انڈیا کو دی ہے اور ایک طرح سے لائسنس دے دیا ہے کہ آپ اگر پاکستان کے سو کالڈ دہشت گردی کے ٹھکانوں پر حملے کرتے ہیں تو دنیا کو اعتراض نہیں ہوگا. اور باقی کام انڈین میڈیا نے کر دیا. اس نے ایسی آگ لگا دی ہے کہ اب مودی کے لیے پیچھے ہٹنا ممکن ہی نہیں ہے. اگر وہ ہٹنا چاہے بھی، اول تو وہ نہیں چاہتا، پیچھے کیوں ہٹے گا؟ اس پر کون سا پریشر ہے مجھے بتائیں. اس پر یہ پریشر ہے کہ پاکستان پر حملہ کرو. حملہ نہ کرو کا کوئی پریشر اس کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ ہے ہی نہیں. پاکستانی گورنمنٹ جواب ہی نہیں دے رہی. آپ پاکستانی میڈیا میں جو بھی جواب دیتے رہے، انڈیا یہ کہتے رہے کہ یہ فالس فلیگ تھا اور اس کی ساری کنٹرڈکشنز اور ان کا سارا مذاق اڑاتے رہے، انٹرنیشنل لیول پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب ہم ایسی سٹیج پہ آ چکے ہیں انڈیا کے خلاف کہ پاکستان کو اب صرف جنگ کی تیاری کرنی چاہیے. آپ ایئر فورس کو ریڈی کریں، اپنے آرمی کو ڈپلوائے کریں بارڈرز پہ. آپ تیار رہیں کہ انڈیا نے اگر پاکستان پر اٹیک کیا تو آپ کتنی سختی سے، کتنی شدت سے، کتنی جارحیت سے آپ انڈیا کو جواب دیں گے. اب صرف ملٹری ڈپلومیسی کام کرے گی. پولیٹیکل ڈپلومیسی کا وقت ختم ہو گیا. انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہم بہت لیٹ ہو چکے. اب آپ جا کے دنیا کی طاقتوں سے بات نہیں کر سکتے کہ انڈیا کو روکیں، انڈیا جو ہے وہ جنگ شروع کر دے گا اور یا ایٹمی جنگ ہو جائے گی. یو آر ٹو لیٹ ان دا گیم. عالمی انٹرنیشنل آرڈر ویسے ہی ختم ہو چکا ہے. فلسطین کی جنگ پہ آپ نے دیکھ لیا ہے، یوکرین کی جنگ پر آپ نے دیکھ لیا ہے. یہ جو بڑی بڑی جنگیں شروع ہوئی ہیں، ان کو کیا انٹرنیشنل آرڈر روک سکا ہے؟ نہیں، بلکہ بھڑکا رہا ہے. پورا سیریا کھا کے چلے گئے، پورا ملک ہی غائب ہو گیا، حکومت ہی ختم ہو گئی، ملک ہی کھنڈروں میں تبدیل ہو گیا. پورا ملک جو ہے وہ پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے گروہوں کے ہاتھ میں ہے. کوئی انٹرنیشنل آرڈر ہے؟ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا. پورے فلسطین کو، غزہ کو کھنڈر بنا دیا. کوئی انٹرنیشنل آرڈر ہے؟ کوئی نہیں. یوکرین، کوئی انٹرنیشنل آرڈر ہے؟ نہیں. آپ کے خیال میں کون سا انٹرنیشنل آرڈر آئے گا پاکستان اور انڈیا کی جنگ رکوانے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں. آپ صرف اسی صورت میں دنیا والے آپ کی بات سنیں گے جو پلوامہ کے بعد آپ نے کیا تھا. اس سے پہلے ساری دنیا آپ کو گالیاں دے رہی تھی جب آپ نے ان کے جہاز مار کے گرائے اور ان کا بندر لٹکا دیا پکڑ کے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں. پھر پوری دنیا آپ کی منتیں ترلے کرنے کے لیے آئی کہ یار چھوڑ دو اس کو، یار انڈیا ذلیل ہو رہا ہے، مہربانی کرو. یہی کرنا ہے اب آپ کو ان کے ساتھ. آپ تیار ہو جائیں. ایک بہت بڑی جنگ آپ کے اوپر آنے والی ہے، جس کے لیے بہت عرصے سے ہم کہہ رہے تھے. لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ جی دیکھیں ہر وقت جنگ کی بات کرتے رہتے ہیں، ہر وقت غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں، ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ تیاری کرو جنگ کی، امن کی بات ہونی چاہیے. ہر وقت جنگ کی باتیں کرتے ہیں. پہلے اپنے ملک کو دیکھ لیں پھر جنگ کی بات کریں گے. کس قسم کے پاگل لوگ یہ. جنگ ہم نے تو نہیں شروع کرنی، یہ فالس فلیگ ہم نے تو نہیں کیا، اٹیک ہم تو نہیں کریں گے.
وہ تو دشمن نے کرنا ہے، ہم تو تمہیں صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی جنگی تیاریاں دیکھو، اس کی ڈپلومیٹک تیاری دیکھو، اس کے فالس فلیگ دیکھو، اس کی نیت دیکھو، یہ دیکھو کہ اس پر کتنا پریشر ہے. یہ سارے سائن بتا رہے ہیں کہ کسی بھی وقت وہ پاکستان پر حملہ کرے گا. اس بات کو بتانے پر یہ پاگل کتوں کی طرح بھونکنے لگتے ہیں ہمارے اوپر کہ جی آپ نے کیوں بتایا کہ مودی حملہ کرنے والا. کتنے عرصے سے ہم یہ جو بات کر رہے ہیں، مذاق ہی میرا اس بات پہ اڑایا جاتا ہے کہ جی یہ تو غزوہ ہند کا انتظار کر رہے ہیں. وہ بھی تو اکھنڈ بھارت کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے کون سا اکھنڈ بھارت بنا لیا ابھی تک؟ لیکن پلاننگ تو وہ پچھلے 40-50 سال سے کر رہے ہیں نا. ہم بھی غزوہ ہند کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ اکھنڈ بھارت کی جنگ شروع کریں گے، وہ ہماری غزوہ ہند کی جنگ ہوگی. تو اب صرف پاکستانی قوم کے لیے، ہماری لیڈرشپ کے لیے، آرم فورسز کے لیے ایک سمپل میسج ہے. آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں انفارمیشن وار میں. عالمی سطح پر اب آپ کے نیریٹو کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو نوٹس کرے تو پہلے بھارت کے دانت توڑ کے دکھائیں، 10-12 دانت لٹکائیں اس کے، لوگوں سے کہیں کہ یہ دانت ہم نے توڑے، اس نے ہم پر حملہ کیا تھا، ہم نے اس کا یہ جواب دیا ہے اور ہم 100 گنا زیادہ سختی سے جواب دیں گے، چاہے ہمیں جو مرضی قیمت ادا کرنی پڑے. ہم بھارت کی یہ ناجائز بدماشی قبول نہیں کریں گے. مزید اس کے ساتھ جو وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے، وہ آپ کے اوپر کوشش کرے گا کہ عالمی پابندیاں لگائے. وہ سب بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس کو بہانہ بنا کر انڈس واٹر ٹریٹی کینسل کر دے گا. وہ کرنے جا رہے ہیں ایک بہت سٹرونگ نیریٹو، وہ پہلے ہی کرنے جا رہے تھے، ان کو کسی بہانے کی ضرورت تھی. وہ جنگ فزیکل کائنیٹک وار بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر اس سے پہلے وہ پاکستان کا پانی بھی بند کرنا چاہتے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی کینسل ہونے کا مطلب ہے کہ ایک طرح سے یہ اسی لیول کا پاکستان کے خلاف بیٹریل ہے جیسے آرٹیکل 370 وائلیٹ کرنے کا. انہوں نے یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پر کشمیر کو ضم کر لیا. اسی طرح یک طرفہ طور پر یہ انڈس واٹر ٹریٹی کینسل کر کے ہمارے 5-6 دریاؤں کا پانی بھی لے جائیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ کشمیر پر تو آپ خاموش بیٹھے رہے. جب آپ کے 6 دریاؤں کا پانی بھارت لے جائے گا، جو کہ اس نے ڈیم بنا لیے اور 100% پانی روک سکتا ہے آپ کا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جنگ تو پھر بھی آپ کو کرنی پڑے گی. آپ جتنا جنگ اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اتنا ہی دھکیلے گا غزوہ ہند کی طرف. تو بہتر ہے عزت اور غیرت کے ساتھ چلے جاؤ. اللہ کی تھپڑ اور لاتے اور جوتے مکے کھا کے کیوں جاتے ہو؟ اللہ کی طرف سے تمہیں ذلیل کیا جائے گا جب تک کہ تم اللہ کے حکم کی جانب لوٹ کر نہ آؤ. غزوہ ہند تو تمہیں کرنا ہے کیونکہ اکھنڈ بھارت انہوں نے بنانا ہے. انہوں نے کشمیر، فلسطین اور انہوں نے کشمیر اور بھارت کے مسلمانوں پر ظلم کرنے، 20 کروڑ مسلمانوں کو ذبح کریں گے. تم تماشا دیکھو گے کہ جی جنگ ہو جائے گی، ہم کیا کریں، ہمیں معیشت ٹھیک کرنی ہے اپنی. فلسطین کے مسلمانوں کو تو ہم نے تنہا چھوڑ دیا. تمہارے خیال میں مکافات عمل نہیں ہوگا؟ اتنے عرصے سے تمہیں بتا رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کو تنہا چھوڑنے کا مکافات عمل بہت شدید ہوگا. پاکستان کے بھی بڑے بڑے حصے غزہ بن جائیں گے، بنیں گے. اب رونا نہیں، بتایا تھا تم لوگوں کو، بہت اچھی طرح بتایا تھا کہ اپنے ملک کا صدقہ نکالو، اپنے ملک کا کفارہ نکالو. فلسطین کے مسلمانوں کو ضرورت ہے. جو اللہ نے تمہیں فوجی طاقت دی ہے، معاشی طاقت دی ہے، غلے اور خوراک کے ذخیرے دیے ہیں، جو پیسہ دیا ہے، 20 لاکھ فلسطینی مسلمانوں کی کفالت اور حفاظت کرو. تم نے نہیں کی. اب انتظار کرو، اب تمہاری باری آنے والی ہے. اب شور شرابہ نہیں کرنا. اس پاکستان کی اللہ تم کو قدر کروائے گا. ایک بہت بڑا حصہ صرف پاک فوج کو گالیاں بکتے رہتے ہیں. یہ جنگ اس لیے بھی ضروری ہے کہ تم کو قدر آئے اس پاک فوج کی. جب تم بھارتی فوج کو دیکھو گے، جب تم بھارتی فوج تمہارے دروازے توڑ کے تمہاری بچیاں اٹھا کے لے جائے گی نا، اس وقت تم کو قدر آئے گی کہ یہ جو ابھی پاگل کتوں کی طرح نعرے مارتے پھرتے ہو کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، تم کو پتہ چلے گا کہ یہ پاک فوج تمہاری عزتوں کی کتنی بڑی محافظ تھی. ایک جانب جہنم کے کتے ہیں، ایک جانب BLA کے دہشت گرد ہیں، ایک جانب سے بھارتی فوج اور مودی داخل ہوں گے. پاکستان کی تو 60-70% آبادی انڈین بارڈر کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، سندھ سے لے کر گلگت بلتستان تک. دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر تو ہماری کم آبادی ہے. یہ ساری آبادی جو مشرقی سائڈ پہ ہے دریائے سندھ کے، یہ ساری کی ساری اس جنگ میں اس پر اثر آئے گا. اس کو ہجرت کرنی پڑے گی. یہاں پر بمباری ہوگی، یہاں لڑائی ہوگی، بھارتی فوجیں ادھر داخل ہوں گی. انہوں نے ہم سے زیادہ جنگی تیاری کی ہوئی ہے. وہ ہم سے زیادہ موٹیویٹڈ ہیں اس وقت، یہ فیکٹ ہے. وہ ہم سے زیادہ متحد ہیں، فوکسڈ ہیں پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. ہماری سیاست کنفیوزڈ ہے، ہماری قوم بکھری ہوئی ہے، ہماری معیشت ہم نے اپنے ہاتھوں سے کرپشن اور خیانت کی وجہ سے خراب کی ہوئی ہے. ہم بالکل ایک قوم کی جگہ پہ صوبائیت اور لسانیت میں، فرقواریت میں تقسیم ہوئے ہوئے ہیں. یہ سارے نشان اور آثار بتا رہے ہیں کہ جب بھارت ہم پر حملہ کرے گا تو شروع میں ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ ساری ناپاک غلاظت جو اس وقت پاکستان پر مسلط ہے،
بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ بغیر جنگ کے یہ صاف نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان کے اندر جن کی اتھارٹی تھی، پاکستان آرمی تھی، سپریم کورٹ تھی، ان لوگوں نے اس نظام کو ٹھیک نہیں کیا، یہ اسی نظام کو چلاتے رہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب بھارت کی طرف سے اتنا خوفناک چیلنج آئے گا ہمارے اوپر، اتنا بڑا تھریٹ ہمارے اوپر آئے گا، تو یہ پاکستان کی جوڈیشری اور یہ پولیٹیکل گورنمنٹ اور زرداری اور بلاول اور گنڈا پور، ان لوگوں نے تو سٹینڈ نہیں لینا، یہ تو سب کولیپس کر جائیں گے یا بھاگ جائیں گے یا غائب ہو جائیں گے، جس طرح بھی نظر نہیں آ رہے تو سوچیں جنگ میں کہاں ہوں گے یہ لوگ، سارا پریشر پاکستان آرمی پہ آ جائے گا۔ تو یہ آزمائش آنے والی ہے ہمارے اوپر، اور یہ آزمائش ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ ہر تکلیف اور ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے، بہت بڑی مشکل آئے گی لیکن اللہ نے اس میں آسانی رکھی ہے کہ اس پاکستانی قوم کی صفائی اور صفایا دونوں ہو جائیں گے، ہمارے اندر جو غلاظت ہے اس کا صفایا ہو جائے گا، یہ قوم صاف ہو جائے گی، شیر اور دلیر لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے سامنے آئیں گے اس پاکستان کی حفاظت اور قیادت کرنے کے لیے۔ جنگ بہت بڑا تزکیے کا ایک ذریعہ بھی ہوتی ہے، بہت بڑی صفائی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، سارے منافقین کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، سارے کافر بھاگ جاتے ہیں، سارے منافق سامنے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان آرمی کو ساری ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، جیسے کہا پولیٹیشینز تو ہے ہی نہیں، پولیٹیکل گورنمنٹ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور کون ہے اس ملک میں جو ذمہ داری اٹھائے گا؟ تو یہ جو بھارت کی طرف سے اس وقت جو اتنی ایگریسو لینگویج استعمال ہو رہی ہے، جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں انہوں نے پورا نیریٹو بلڈ کر لیا ہے، ایک الائنسز بنا لیے ہیں، اتحاد بنا لیے، اور گراؤنڈ پہ وہ فلی ڈپلائیڈ ہے ملیٹریلی، پاکستان کو اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ میں حیران ہوں گا، واقعی میں بتا رہا ہوں، کہ اگر چند دنوں تک وہ انڈیا پاکستان میں داخل نہ ہوا اور ہماری اور ان کی ایک خوفناک جنگ نہ ہوئی تو میں بہت زیادہ حیران ہوں گا۔ یہ ایک جیو پولیٹیکل میریکل ہوگا، یہ کوئی خاص کرم ہوگا، اللہ کا احسان ہوگا ہم پر کہ وہ تھوڑا سا ہمیں موقع اور دے دے کہ یہ جنگ ابھی شروع نہ ہو جائے۔ ورنہ جہاں تک انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز کا تعلق ہے، جیو پالیٹکس کا تعلق ہے، ان کی ملٹری ڈپلائمنٹ کا تعلق ہے، ان کے نیریٹو بلڈنگ کا تعلق ہے، ان کے پوسچر اور باڈی لینگویج کا تعلق ہے، ایوری تھنگ از ان پلیس۔ اب ظاہری طور پر دنیا کی کوئی طاقت مودی کو نہیں روک رہی پاکستان پر حملہ کرنے سے، تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار اٹ۔ جو ہوگا انشاءاللہ اب دعا کریں کہ اللہ آپ کو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب کرے جب یہ آتا ہے۔ تو پوری پاکستانی قوم کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی، یہ غزوہ ہند کا آغاز ہے، یہ جنگ صرف پاک فوج نے نہیں لڑنی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس جنگ میں ہمارا کیا کردار ہوگا؟ آپ کا کردار یہی ہوگا کہ ایک اچھے پاکستانی کی حیثیت سے جو کام آپ کر رہے ہیں اس فرض کو ہر حال میں آپ ادا کریں۔ اگر آپ کسان ہیں تو آپ خوراک اگائیں، اگر آپ ڈاکٹر اور انجینئر ہیں تو اپنے حصے کا کام کریں، اگر آپ کا کام بجلی کی ترسیل کا نظام ٹھیک رکھنا ہے تو ہر صورت میں آپ نے بجلی کا نظام قائم رکھنا ہے، گیس کا نظام قائم رکھنا ہے، فون کا نظام قائم رکھنا ہے، مواصلات کو ٹھیک رکھنا ہے، علاج اور میڈیکل فیسلٹیز کو آپ نے آپریشنل رکھنا ہے۔ آپ ایمرجنسی سروسز سے ہیں تو آپ کو تو پوری جو ایمرجنسی سروسز آپ کی ہیں وہ آپ نے دینی ہے، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر تو آپ نے پاک فوج کا سامان اٹھا کے چلنا ہے کہ آپ نے ان کو راستہ بتانا ہے، آپ نے ان کو پانی پلانا ہے، آپ نے ان کو خوراک پہنچانی ہے کہ پاک فوج آپ کی جانب سے جہاد کر سکے۔ ہر پاکستانی کا کردار ہوگا اس کے اندر۔ آپ نے اپنے محلوں کے لیے سیکیورٹی زونز بنانے ہوں گے پاک فوج اور پولیس اور رینجرز کے ساتھ مل کر کہ ملک کے اندر کوئی دہشت گرد پھر کارروائیاں نہ کر سکے۔ ہر آدمی کو اپنے حصے کا کام اس وقت نظر آ جائے گا۔ جو سہولت اور صلاحیت اور وسائل اللہ نے آپ کو دیے ہیں ان کو آپ کو استعمال کرنا پڑے گا اس پاکستان کے لیے۔ یہ جنگ پاک فوج اکیلے نہیں لڑ سکے گی، اور اس وقت پاکستانی قوم کی ایک بہت بڑی تعداد خود پاکستان اور پاک فوج کی دشمن ہو چکی ہے، لہٰذا آپ کو اپنی صفوں کے بہت بڑی تعداد میں غداروں سے بھی نمٹنا پڑے گا، منافقین سے نمٹنا پڑے گا، خائن اور منافق اور ناپاک اور پلیت لوگ جو ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، چاہے وہ حکمران ہو یا میڈیا میں ہو یا سیاست میں ہو یا ہماری صفوں کے درمیان بازاروں میں موجود ہوں، یہ ساری دہشت گردیاں آپ کو نمٹنی پڑیں گی۔ بہت مشکل وقت ہوگا ہمارے لیے، لیکن اس خوش فہمی سے باہر نکل آئیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہونے ہی نہیں جا رہا دنیا کے، اور یہ تو صرف ایسی دھمکیاں ہوں گی، خالی پابندی لگ جائے گی۔ اس قسم کی جہالت اور اس قسم کی حماقت کرنے والے پھر صرف ذبح ہوتے ہیں، ان کے پاس پھر وہ اللہ سے معافی کے طلبگار نہیں ہو سکتے۔ اگر مرنا ہے تو مجاہد کی طرح ایک زندگی لڑتے ہوئے ایک شہید کی موت مرنا ہے، اور زندہ ہوں گے انشاءاللہ تو غازی ہوں گے۔ سیدی رسول اللہ نے جو بشارت عطا فرمائی تھی کہ جو اس غزوے میں شہید ہو گیا وہ بہترین شہداء میں سے ہے، اور جو اس میں بچ گیا وہ بہترین غازی ہے۔ اور پھر یہ فوج جب انشاءاللہ اس جنگ کا انجام بھی سیدی بتا چکے ہیں کہ یہ فوج جب ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائے گی اور پلٹے گی تو شام میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گی، یعنی فلسطین جائے گی اور وہاں پہ اس آخری مارکے میں شامل ہوگی۔ ہمارے لیے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے پہلا مارکہ جو ہے وہ غزوہ ہند کا ہے، لیکن ہم نے اسرائیل کو ساتھ ساتھ تھریٹ کرنا ہے۔ یہ آپ کو تھریٹ اب دینا پڑے گا۔ ہم فلسطین کی جنگ سے اپنے آپ کو باہر رکھے ہوئے تھے، لیکن یاد رکھیے گا کہ انڈیا جب آپ پر حملہ کرے گا تو اس میں اسرائیل شامل ہوگا۔
امریکنز شامل ہوں گے، اور امریکہ کی شہرک جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ آپ نے اگر امریکہ کو روکنا ہے تو اس کے لیے اسرائیل کو تھریٹ کرنا ہوگا، آپ کو صاف صاف بتانا، پھر ہر چباد آباد ہے، جو ہو سو ہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یمن کے مسلمانوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی امریکنز کی، کیا کر لیا امریکہ نے یمن کا؟ اسرائیل کی انہوں نے اربوں خربوں ڈالر کا نقصان کر دیا، تباہ برباد کر کے نروس بریک ڈاؤن ہو رہا ہے اسرائیلیوں کا، صرف اس لیے کہ یمن کے میزائل اور راکٹ وہاں پہنچ جاتے ہیں، ڈرون پہنچ جاتے ہیں۔ امریکن ایئر کرافٹ کیریئر جن سے پوری دنیا خوف کھاتی تھی، یمن نے ذلیل کر کے رکھ دیا ان کو، بلکہ ایک ایئر کرافٹ کیریئر کے بارے میں تو رپورٹ ہے کہ وہ ڈیمیج بھی ہوا ہے، آپریشنل نہیں ہے، اسی لیے امریکن نے دوسرا بھیجا ہے وہاں پہ۔ تو بات یہ کہ یہ غیرت مند قوم کھڑی ہو جائے نا، تو یہ امریکہ شمریکہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا۔ آپ یمن سے سیکھیں، فلسطین سے سیکھیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے اللہ کے فضل سے عالمی طاقتوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے آپ کو ایک ایٹمی طاقت بنایا ہے، ہم صرف اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے اندر حب الدنیا و کراہیت الموت ہے۔ اگر کم از کم تھوڑی سی غیرت فلسطین کے مسلمانوں سے اور ذرا سی غیرت یمن کے مسلمانوں سے لے لیں تو انشاءاللہ پھر وہ جو ڈیوٹی اللہ نے پاکستان کے مسلمانوں کو دی ہے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، وہ تو اللہ نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے تمہارے سامنے، صرف ہمارے ہی بغیرت حکمران ہیں جو ہمت نہیں کر پاتے۔ تو جہاں تک اب غزوہ ہند کا تعلق ہے، بھارت کی جانب سے یا مودی کی جانب سے خطرے کا تعلق ہے، تو بڑا سیریس لیں اس کو۔ جیسے ہم نے کہا کہ بہت جلد یہ قوم آزمائی جائے گی، اب شکایت نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، پریشان مت ہونا۔ آپ نے غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ لیا ہے، قیامت گزر گئی ان کے اوپر، پھر بھی وہ ثابت قدم ہے۔ ہمیں تو اللہ نے اس سے بڑا ملک دیا ہے، اس سے زیادہ وسائل دیے، زیادہ اچھے ہتھیار دیے، زیادہ اچھی فوج دی ہے۔ اگر ہمارے 1,00,000 2,00,000 4,00,000 5,00,000 10,00,000 شہید بھی ہو گئے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ ماتم مت شروع کر دینا، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، یہ سمجھتے ہوئے کہ پوری دنیا میں جنگیں آ رہی ہیں اور مسلمانوں کو اپنی عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت کے لیے جہاد کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر دشمن خود آپ پر یہ جہاد مسلط کر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے غیرت اور دلیری اور شجاعت کے ساتھ اس کو قبول کرو، اس نیت کے ساتھ کہ ہم غزوہ ہند کے مجاہد ہیں۔ انشاءاللہ اگر مارے گئے تو شہادت کی موت ہے، بہترین شہداء ہے، اور اگر بچ گئے تو بہترین غازی۔ ہمارے لیے دونوں صورتوں میں کامیابی ہے۔